आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। आज के हमारा स्पेशल शो है और इस नौयत से भी क्योंकि जिस तरह से पनामा के हवाले से आजकल रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा इस केस को प्ले कर रही है, जमात इस्लामी भी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब इस बारे में मौक़िफ़ जाना जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जब वक्त आएगा तो वो इस मामले के ऊपर अपने वक्त आने पर खेलेंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइंदा आने वाले दिनों में जो कि आइंदा आम इंतखाबात होंगे, पंजाब में क्या एक्टिविटीज़ होंगी और जिस तरीके से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था 4 मुतालबात ना माने गए दिसंबर में तो लॉन्ग मार्च होगा और बाद आसिफ अली जरदारी की आमद के बाद उन्होंने कहा कि जनाब सियासी लॉन्ग मार्च होगा। किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो खोई हुई अगर मकबूलियत है या अपना वो मकाम दोबारा हासिल करने में कामयाब हो पाती है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ खुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम मेहरबानी, थैंक यू सर। आपका बड़ा कीमती वक्त आपने दिया हमें और इस चीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो मौजूदा सिचुएशन के अंदर भी उनमें भी आपसे ज़रा बात करें, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बोले। जो देख रहे हैं आप भी इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे सारी, पनामा का मामला जब से आया है मुल्क में एक हंगामा सा है, तमाम इशूज़ जो है वो बैक बर्नर पर चले गए हैं और अब इसी चीज़ को लेकर किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक वक्त जब आप के मामला हुआ जिस वक्त जुडिशल अदालतों से आप कन्विक्टेड हुए और अब भी ये मामला चल रहा है और मौजूदा जो वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ गो के कहते हैं कि उनका नाम नहीं लेकिन उनके बच्चों के हवाले से इस पनामा के ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या आप मुतमईन हैं इस कार्रवाई से जो इस वक्त हो रही है? देखें, जो मेरा डिसीजन था, जो अब जो केस सब जुडिस है, इसमें फ़र्क है। मेरे ऊपर कोई मॉरल करप्शन नहीं थी, मेरे ऊपर फाइनेंशियल करप्शन नहीं थी, मेरे ऊपर सिर्फ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NRO केस था और दैट वाज रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा मौक़िफ़ ये है और था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं उनको कंप्लीट इम्यूनिटी है इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। इसलिए मैंने ओथ लिया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं ख़त न लिखूं, इसलिए कि वो आइन के ख़िलाफ़ था और दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो केस है उसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने आइन को बचाया। मैंने आइन को बचाया, इसलिए बचाया कि मैंने ओथ लिया था कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन उसी चीज के ऊपर आप पर बार बार कहा गया कि आप खत लिखें और आपने जब नहीं लिखा तो उस पे वो सजा गो के वो मिनट से कम की भी सजा थी लेकिन आप कन्विक्ट हो गए उस पे। देखें, उस पे जो प्रॉब्लम है वो ये था कि ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NRO केस आई वॉज नॉट द बेनिफिशरी ऑफ द NRO केस। 8004 लोग बेनिफिशरी थे, मैं नहीं था। विक्टिम वो बना जो बेनिफिशरी नहीं था और जो बाकी हैं वो सब फारिग हैं। कहा यह जाता है और उस वक्त जो अभी मौजूदा वजीर आला या शहबाज शरीफ भी उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर आप ये लिख देते, ये कर देते जो बेनिफिशरी थे तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। देखें, उससे ये है कि जब मैं नहीं रहा प्राइम मिनिस्टर तो राजा साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको भी कहा गया कि आप ख़त लिखें। उन्होंने कहा कि जो गिलानी साहब का मौक़िफ़ है मैं उस पे पाबंद हूँ कि उनको कंप्लीट इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट साहब को, तो लिहाजा मेरे लिए मुश्किल है कि ख़त लिखना। तो फिर आपको याद होगा कि मेरे अटॉर्नी जनरल थे इरफान कादिर साहब, उनको कोर्ट ने कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें। तो उन्होंने कहा जब सदर को इम्यूनिटी है पहले तो वो मानी जाए। तो उस वक्त उन्होंने माना कि सदर साहब को इम्यूनिटी है और ख़त में भी यही लिखा कि सदर साहब को कंप्लीट इम्यूनिटी है इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, बट स्टिल अगर वो कोई इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि उनको इम्यूनिटी है, मगर ख़त लिख रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर की वजह से।
ٹھیک ہے. اور اس وقت انہوں نے مانا, تو اس سے میں ونڈیکیٹ ہو گیا کہ میرا جو سٹانس تھا دیٹ واز کریکٹ. ٹھیک ہے, آپ کا سٹانس ٹھیک تھا, لیکن اس وقت ہم دیکھا کہ افتخار محمد چودھری, ان کی بحالی کے حوالے سے آپ کے آرڈرز رہے, چیزیں ہوئی, اور انہیں افتخار چودھری صاحب کے فیصلے سے آپ اسٹرائک آؤٹ بھی ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد عدلیہ آزاد ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہم نے افتخار محمد چودھری صاحب کو پہلے ہی اسپیچ میں ان کو رہائی دلوائی تھی. اعلیٰ عدلیہ کو جو وہ نظر بند تھے تو ان کو رہائی دلوائی, اور اس وقت تک میں نے اوتھ نہیں لیا تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری یا جوڈیشری واز جسٹ لائک اے ریڈ ریگ ٹو اے بل فار جنرل مشرف, پریزیڈنٹ مشرف. مگر اس کے باوجود بھی میں نے وہ ان کی رہائی کا پہلا آرڈر نکالا, اور پھر اس کے بعد جب بجٹ آیا تو ہم نے ان تمام ججز کے لیے ہم نے سیلریز کا بھی بیچ میں درج کر دیا کہ ان کو سیلریز ملیں گی, کیونکہ دیٹ واز مائی انٹینشن کہ ان کو بحال کرنا ہے. وہ تو تھی آپ کی انٹینشن, لیکن اور پھر جوڈیشری سے آپ اسٹرائک آؤٹ بھی ہو گئے. پھر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے میں نے ان کو بحال کیا, جبکہ مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے, مگر میں نے نہیں سنی, چونکہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کر سکتے, چونکہ آفٹر دا اقبال ٹکا کیس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں, انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن لا وہ خود کر دیں گے, اور انہوں نے خود کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن میں وہی جو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے تو اتنا بڑھ کے اسٹیپ لیا, تو آپ اس فیصلے سے عدالت کے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے آئین کے مطابق فالو کیا ہے. کہ ہمارا مقصد وزیر اعظم رہنا نہیں تھا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, چونکہ آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا اور اس کو بحال میری گورنمنٹ نے کیا تھا. لیکن ایسا نہیں, پیپلز پارٹی کو ہمیشہ یہ گلا رہا ہے کہ عدلیہ کے ذریعے ہمیشہ سے وہ اسٹرائک آؤٹ ہوتی رہی ہے, کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صورت میں, کبھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی صورت میں. دیکھیں, بھٹو صاحب کی بات ہو, زرداری صاحب کی بات ہو, محترمہ صاحبہ کی بات ہو, میری بات ہو, اس کے باوجود جو کچھ ہوا ہم نے آئین کو پروٹیکٹ بھی کیا, انسٹیٹیوشن کو بھی پروٹیکٹ کیا, کلیش آف انسٹیٹیوشن نہیں ہونے دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سارے آج کے سینیریو میں کہ ہر جگہ موضوع میں ہوں, اور جہاں بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں, جہاں بھی لائرز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, سب میرے ہی متعلق ریفرنس دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کچھ نہیں بولا. ٹھیک ہے, کچھ اسی چیز کے اوپر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب ہے, 12 مئی 2012 کو خوشاب میں جلسہ کیا جب انہوں نے, تو اس وقت آپ کو للکارتے ہوئے انہوں نے کہا, آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, کہ پہلے نیچے اترو, اپیل کرو, اگر اپیل آپ کے حق میں آ جاتی ہے تو واپس آ جانا, اور اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا ہے تو آپ گھر چلے جانا. تو یہ تو انہوں نے للکار کے گو گیلانی گو کی تحریک بھی اس وقت چلی. اس سچویشن کے اندر جب اتنا بڑا کیس, اتنا بڑا معاملہ پاناما کی صورت میں جائیدادوں کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے معاملات ہیں, تو موجودہ وزیر اعظم کے اسٹیٹس کو آپ کیا دیکھیں, ان کا کیا کردار تھا اس وقت, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا, مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ جب 5 ممبر بینچ نے مجھے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کنوکشن دی, دیٹ واز 6 سیکنڈس, اور انہوں نے مجھے نااہل نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہوئی کہ مجھے کام کرنے سے روکا جائے, اور انہوں نے بھی فیصلہ دیا کہ ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا. پھر بلکہ انہوں نے 5 ممبر بینچ نے مجھے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کنوکٹ کیا, اور دا میٹر واز سینٹ ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ٹو ڈٹرمن ویدر آئی ایم ہٹ بائی آرٹیکل 62 اور 63. مگر اسپیکر صاحبہ علیل تھیں, ان کو چیک اپ کے لیے باہر جانا تھا, مگر انہوں نے اپنی فرائض منصبی کو نبھاتے ہوئے 1 ماہ تمام جورسٹ کو وہ سنتی رہیں, اور میرٹ پہ فیصلہ کیا
کہ آئی ایم ناٹ ہیڈ بائی آرٹیکل 62 اور اس کو بھی 63. چیلنج کر دیا گیا. اس کو جب چیلنج کیا گیا تو اٹ مینس دا ڈیسیجن واز ناٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر, دا ڈیسیجن واز اگینسٹ دا پارلیمنٹ. تو جب ڈیسیجن پارلیمنٹ کے خلاف آیا تو اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے جس کا تقدس نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ آپ کے خلاف نہیں تھا, نہیں, میرے خلاف نہیں تھا, وہ پارلیمنٹ کے خلاف, پارلیمنٹ کے خلاف تھا, کیونکہ دا اسپیکر ہیڈ ٹو ڈیٹرمن. اور انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, اسپیکر کے اوپر چھوڑا کہ آپ فیصلہ دیں. اور پھر آپ نے دیکھا اسپیکر کے فیصلے کے بعد اگر مجھے نکالا جاتا ہے تو دیٹ شوز کہ دیٹ واز ڈس ریسپیکٹ ٹو دا پارلیمنٹ. اس کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو پارلیمنٹ کے تقدس کو اگر پامال آپ کہتے ہیں, پامالی ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیٹ واز ون مین شو. کون؟ یو گیس. میں تو آپ سے سننا چاہتا ہوں. مائی فرینڈ افتخار محمد چودھری. یعنی دوست نہیں, پیٹھ پر میں اگر کہوں کہ نہیں, دوست نے اپنا جو بھی کرنا تھا کیا ہے. تو آپ تو آئی ایم نو ریگریٹس. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کے دوست ہیں. دیکھیں, آئی ایورٹڈ دی, آپ نے تو بڑھ کے آپ نے کہا جب ووٹ نہیں لیا تھا تب آپ نے کیا, اور آپ نے نام لیا کہ افتخار محمد چودھری, تو دوست نے دوستی تو نہ نبھائی نا. دیکھیں یہ اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے. ہم جو بھی ایک بات تھی وہ میں نے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ون لائنر میں کہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کیا. آبویسلی. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیتے ہیں, ایک بریک ہم لیں گے. سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مشہور بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی سے خصوصی گفتگو آج جمہور میں ہم کر رہے ہیں. گیلانی صاحب, اس چیز کے اوپر بھی ذرا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ پارٹی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی, جس ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں بہت زیادہ ایک شور رہا, 4 مطالبات گورنمنٹ کو پیش کیے گئے. اسی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم ریئل اپوزیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ریئل اپوزیشن ہے, اور جب وقت آئے گا تو وقت کے مطابق ہم اپنی اسٹریٹجی کو لائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب درست وقت آ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ عوام میں دوبارہ سے اپنی روٹس کو مضبوط کرے؟ بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں, زرداری صاحب بھی واپس آئے. بلاول صاحب نے لانگ مارچ کا کہا, زرداری صاحب نے اس کو سیاسی لانگ مارچ کا کہا کہ جناب جلسے ہوں گے, ہم لوگوں میں جائیں گے. آپ کے نزدیک کیا وہ صحیح وقت ہے کہ اب پیپلز پارٹی دوبارہ سے لوگوں میں اپنے آپ کو وہ کھوئی ہوئی جو مقبولیت ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں وہ آپ سے اتفاق نہیں کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا ریئل اپوزیشن. یہ وہ کہتے ہیں. ہاں, ان کے حوالے سے میں اتفاق نہیں کرتا. اٹس اے نمبر گیم. اس وقت جو ریئل اپوزیشن ہے ان دا پارلیمنٹ, جو 18 کروڑ عوام نے منتخب کیا ہے, تو پیپلز پارٹی از دا ریئل اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ. لیکن الزام تو آپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اس سارے معاملے میں, آپ سے مراد میری پیپلز پارٹی, کہ اس معاملے میں خاموش ہیں. پی ٹی آئی یا عمران خان تلاشی دینے پر, یہ تلاشی ان کی اس پر ہو رہی ہے. آپ سوال کر چکے ہیں, میں اس کا جواب دے دوں کہ چونکہ اس وقت سینٹ میں ہماری اکثریت ہے, چیئرمین سینٹ ہمارے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے آفٹر دی گورنمنٹ, اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خورشید شاہ صاحب ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن بھی وہ خود ہیں. تو اس لیے وہ تو ڈسپیل کر دیں کہ ہو از دا لیڈر آف دا اپوزیشن. اپوزیشن از دا ریئل اپوزیشن از پاکستان پیپلز پارٹی. اب دوسری بات ہے کہ 4 پوائنٹس جو بلاول صاحب کے تھے, ان کا جو پوائنٹس تھا نمبر 1, وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ڈیموکریٹک طریقے سے تھرو پارلیمنٹ ہو. آج دیکھیں پاناما کا کیس ہے, چل رہا ہے, ہم خاموش ہیں. اور آپ دیکھیں کل کسی مصلحت کے تحت نہیں, کل کو کوئی اور آئے گا نام. ہم تو پہلے ہی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, میں تو اب بھی پیش ہو رہا ہوں. بالکل, اب بھی مقدمات آپ کے ہیں, میرے اوپر مقدمات ہیں, میں ابھی بھی ضمانت پہ ہوں, میں ابھی بھی ECL پہ ہوں.
جب سے وہ گئے ہیں مشرف صاحب تو پھر کسی کو تو ECL پہ رکھنا چاہیے تھا. آئی ایم ہز ریپلیسمنٹ. اچھا آپ کہتے ہیں مشرف صاحب کی ریپلیسمنٹ میں ہوں, میں ECL پہ ہوں, چونکہ میں سب سے زیادہ سمجھیں خطرناک ہوں. میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے, مجھے ویسے جانے کا شوق بھی نہیں ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ مشرف صاحب کو تھا, اب وہ ان سے پوچھیں. تو ان سے آپ دیکھیں کہ ہم چاہتے تھے ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی, کہ پارلیمنٹ سے لیجسلیشن ہو فار آل ٹائمز ٹو کم. کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ ہو کہ کل کو کہ TORs بننے ہیں نہیں بننے, یہ کمیشن سنے گا یا کون سنے گا. انڈیا میں بھی ہے, دوسری جگہوں پہ بھی ہے. ایک ایسا اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہونا چاہیے کہ اکراس دا بورڈ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آج یہ پاناما ہے, کل کوئی اور ہوگا, تو اس لیے ہمارا موقف یہ تھا. دوسرے نمبر پہ تھا کہ ہم چاہتے تھے پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم نے اس وقت سپلائی روٹس بند کر دیے تھے, اور پھر ہم نے بون کانفرنس ملتوی کر دی تھی, شمسی بیس ویکیٹ کرنے کا آرڈر کیا تھا, اور بھی سینڈ دا میٹر ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی which was headed by chairman Senate, the present chairman of Senate. یہ ہیڈ کر رہے تھے, اور ان کو ہم نے کہا کہ نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس آپ پرپوز کریں, پارلیمنٹ پرپوز کریں کہ آپ آگے تعلقات کیسے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو یہ اور پھر یہ پارلیمنٹ سوورن ہے, پارلیمنٹ مضبوط ہے. اور یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ اوباما شوڈ اپالوجائز فرام پاکستان. تو وہ جب نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے سب روک دیا. تو ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے تھے کہ جو فارن پالیسی ہو اس کا تعلق تھرو پارلیمنٹ آنا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو پوائنٹس تھے. پارلیمنٹ تیسرے پوائنٹ بھی تھا. تیسرا پوائنٹ ہم چاہتے تھے کہ سم فارن منسٹر شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی. میں ایز پرائم منسٹر میں اس نیشنل سیکورٹی کے سامنے پیش ہوتا تھا, اس کمیٹی کے سامنے میں خود پیش ہوتا تھا, اور ایز پرائم منسٹر جب ہم رسپیکٹ دیتے کمیٹی کو تو آپ بتائیں کتنی پاورفل کمیٹی ہوگی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نہ جائیں, تو اگر کوئی فورن منسٹر ہوگا وہ چلا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط نہیں کیا جس کی وجہ سے آج پاناما جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بجائے آج یہاں ہیرنگ ہوگی؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ ادارے آئین سے مضبوط ہوتے ہیں. آئین میں ترمیم ہم نے کی تاکہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو بھٹو صاحب نے دیا تھا وہ بحال کیا ہم نے. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ادارے مضبوط ہوں. اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک میں شفافیت آئے گی. تو ہم یہ چاہتے تھے, اور ادارے جو ہم کرٹیسزم کرتے ہیں کہ فوج کا ادارہ بہت مضبوط ہے, کبھی کہتے ہیں جوڈیشری کا ادارہ بہت مضبوط ہے, تو ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اپنے ادارے کو مضبوط نہ کریں؟ جب آپ اپنے ادارے کو مضبوط کریں گے, اور 18 کروڑ یا 20 کروڑ عوام کا جو متفقہ ایوان ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے. تو آپ تو اس اسٹانس پہ ہیں نا, لیکن وہ چیز تو نکل گئی, پارلیمنٹ سے نکل گیا, یہ کیس تو اب چلا گیا, سپریم کورٹ میں چلا گیا. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کورٹ علیحدہ کورٹ لگائیں, باہر علیحدہ کورٹ لگا ہوا ہو, تو they're making mockery of everything. تو جو پارلیمنٹ ہی کو نہیں مانتے, پی ٹی آئی تو کہتی ہے وہ تو پارلیمنٹ ہی کو نہیں مانتے. نہیں, آپ مانیں گے جب بلاول صاحب جائیں گے, پھر وہ بائیکاٹ بھی ختم ہوگا, سارا کچھ ختم ہوگا. تو ایسا کیا فارمولا لے کر آ رہے ہیں بلاول صاحب کے پی ٹی آئی پارلیمنٹ کو بھی مانے گی, بائیکاٹس بھی ختم ہوں گے؟ دیکھیں اپوزیشن نظر آئے گی, مطلب جو آپ کہتے ہیں کہ وی آر دا ریئل اپوزیشن, جب بلاول صاحب بیٹھے ہوں گے تو یا زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک ریئل اپوزیشن کا جو تصور کنسیپٹ ہے وہ نظر آئے گا. تو who will be the opposition leader? یعنی کیا بلاول صاحب will replace خورشید شاہ صاحب in the assembly as an opposition leader? وہ لیڈر ہیں, اب ان کی ثوابدید ہوگی وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں, خود بننا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. That's up to him. And what about the rumors کہ زرداری صاحب جو کہا انہوں نے باہر الیکشنز میں حصہ لیں گے,
خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نہیں لیں گے, تو کیا ہے پارٹی ڈیسیجن؟ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے تو پھر خبروں کی بات کیوں مانتے ہیں آپ؟ میں تو ریومرز ایک ہے, میں آپ سے اس کی تصدیق ریومرز تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہیں. مطلب when he wants to contest, he'll contest. He'll contest elections. ٹھیک ہے. میرا سوال ایک رہ گیا تھا کہ بیچ میں کہ اس طریقے سے یہ جو سیاسی لانگ مارچ جو ہم نے ٹرمینالوجی سنی, یہ کیا ہے, یعنی اسٹریٹجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی, اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے؟ دیکھیں, آپ ریلی نکالیں, آپ جلسہ عام کریں, آپ کنونشنز کریں, آپ پارلیمنٹ کے اندر بولیں, پارلیمنٹ کے باہر بولیں, تو دیٹ از دا رول آف دا پولیٹیشنس. اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی مناسب یہ ایک چیز ہے جس کو ہم نے فالو کیا ہے. دیٹس آل پیورلی ڈیموکریٹک وے. آپ سمجھتے جو گورنمنٹ ہے پریزنٹ پنجاب میں میٹرو کا دیا, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جس نے نیا پاکستان دیکھنا ہے وہ آ کے یہاں ملتان آئے, یہاں پہ دیکھے, میٹرو کے پروجیکٹ دیے, موٹر ویز کے پروجیکٹ دیے. آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے لیے, آئندہ آنے والے دنوں کے لیے, کیونکہ لوگ تو فزیکل جو چیزیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں, تو واٹ یو سی, یعنی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے؟ دیکھیں, موٹر وے یا میٹرو کب بنے گی؟ وہ اس وقت بنے گی جب انفراسٹرکچر موجود ہوگا. ہم نے ملتان میں بہت بڑا انفراسٹرکچر دیا ہے, اور اس پہ ہم نے ایئرپورٹ بھی دیا ہے, ہم نے موٹر وے بھی دیا ہے فرام فیصل آباد ٹو ملتان. دا مسنگ لنک جو 62 کلومیٹرز کا ہے وہ بن رہا ہے. یہاں کینسر ہاسپٹل بھی دیا ہے, یہاں جو بہت سارے ادارے ہم نے دیے ہیں, انسٹیٹیوشنز دیے ہیں, اور ملتان کو کافی ڈیولپ کیا ہے. تو اس لیے وہاں اب کچھ بھی ہو تو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو مگر ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. آئی ڈونٹ آبجیکٹ کہ موٹر وے یہ میٹرو نہ ہو, مگر پرائرٹیز مطلب اس سے پورا جنوبی پنجاب تو مستفید نہیں ہو سکے گا. تو مگر ایک چیز پہ میں خوش ہوں کہ کم از کم اب حکمران بھی جنوبی پنجاب کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, جس کے لیے ہم نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی تھی جنوبی پنجاب ایک پروونس کے مطابق, اور وہ سینٹ نے 2/3 میجورٹی سے وہ پاس کر دیا تھا بل. تو دیٹ شوز کہ اب حکمران بھی جب یہ بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کا تو مجھے خوشی ہوتی ہے. دس از ڈفرنٹ فرام دا ادر پنجاب. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف اس پنجاب سے ذرا مختلف ہے. آگے ذرا تھوڑا سا اس چیز کے اوپر چلتے ہیں. ذرا یہ بہت ساری سوال اس پرسپیکٹو میں بھی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ موجودہ یو ایس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ایک نئی آ گئی ہے ٹرمپ کی صورت میں, لیکن اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. لیکن خاص طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جو مرڈر کے حوالے سے, جو اس کے ملزمان کے حوالے سے, اب تک اس میں پیش رفت اس طرح سے کیوں نہیں ہو سکی, جب کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بھی تھی, گورنمنٹ بھی رہی. کون سے ہنڈرنسز ہیں جو ان کے قاتلوں تک پہنچنے میں مشکلات کا شکار؟ اب دیکھیں, اب 3-4 سال سے تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. دا میٹر از سب جوڈس بیفور دا کورٹ, لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ عدالتی معاملہ عدالت میں ہے, عدالت میں ہے, آلریڈی زیر التوا ہے, اور ہمارا ٹائم بھی گزر چکا ہے. اب دے آر فری ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو. اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایبٹ آباد والے معاملے کے اوپر ذرا جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس میں کیا اس میں کہیں پہ آگاہی تھی, معاملہ تھا؟ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی, وہ بھی منظر عام پر نہیں ہے, لیکن جب وہ معاملہ ہوا تو اس کے اندر کیا گورنمنٹ اویئر تھی اس سارے معاملے سے؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو بالکل اویئر نہیں تھی, اور جب دنیا کو ہم نے فیس کیا تو وی سیڈ دیٹ واز این انٹیلیجنس فیلیور both of پاکستان اور انٹیلیجنس فیلئر آف دا ورلڈ. دنیا نے بھی تو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ان کا, وہ کیسے آئے؟ تو اٹ واز آر انٹیلیجنس فیلئر. یہ مانتے ہیں کہ آپ یہ میں کہتا ہوں, آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ ڈیفینیٹلی ہمارا بھی تھا, دنیا کا بھی تھا. ان کی بھی تو بہت انٹیلیجنس ہے, ان کو بھی تو نہیں خبر لگی. رپورٹ کیوں نہیں سر پبلش ہو سکی اب تک اس کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ. آپ سمجھتے ہیں پبلش ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو رپورٹ بنتی ہے
تو وہ تو ایک قوم کی امانت ہوتی ہے, تو قوم کو نظر آنا چاہیے. یعنی ملنی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو آپ کہتے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑے گا, بے شک وہ ہمارے خلاف بھی ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہونی چاہیے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے سر, ایک ہم نے بریک لے لیے. سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے کچھ مزید بات ہے وہ ان سے کریں گے ہمارے ساتھ. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر سوال ایک اور ہے ذہن میں کہ جو ایک اور چیز کے حوالے سے بات کیجیے, گورنمنٹ پلان کری 24th امینڈمنٹ کے حوالے سے, یہ جو سپریم کورٹ کے اندر اگر جو فیصلہ آئے تو اس کی اپیل کے حوالے سے آپ ایگری کرتے ہیں اس سے ہونا چاہیے, یا پھر آپ موجودہ سچویشن کے تحت آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس امینڈمنٹ کو لانا چاہ رہی ہے؟ ویل کراس دا برج وین اٹ ول ارائیو. تو ابھی یہ اسپیکولیشن ہے, جب آئے گی پارلیمنٹ کے اندر آئے گی بات, پھر پارٹی ہمارا اپنا موقف دے گی. بٹ آپ کا اگر میں اوپینین آپ کا لینا چاہوں کہ واٹس یور اوپینین, کیا ہونا چاہیے؟ ٹائمنگز آر رانگ, ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے, ہاں, بٹ دا ٹائمنگز آر رانگ. یعنی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس پہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں, اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ چیز پہلے کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے سر بتائیے گا, پیپلز پارٹی کیوں اتنی زیادہ مخالف ہے؟ کیونکہ اس کا قیام تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا اس سارے سچویشن کے اندر, تو کیوں مخالفت ہے؟ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان, اس کے لیے ہم نے مکمل تعاون کیا, اور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ ہماری پالیسی ناقص ہے, غلط پالیسی ہے. اور جب ہم حکومت میں آئیں گے, خواہ وہ میاں صاحب تھے یا خواہ وہ عمران خان صاحب تھے, وہ چاہتے تھے ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, اور ہماری پالیسی غلط ہے جو ہم ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا. پہلے دن ہی جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو پیپلز پارٹی ایکسٹینڈڈ فل سپورٹ کہ ہماری پالیسی سے برعکس اگر آپ پالیسی بنانا چاہیں تو ول سپورٹ شو. پھر ہم نے کہا کہ اگر ملٹری کورٹس آپ بنانا چاہیں گے, دو ہم ان پرنسپل اس کے خلاف ہیں اور اب بھی خلاف ہیں, مگر اگر فار دا بیٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری اگر اس کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے. اب تو اس کا ختم. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا وہ مذاکرات کریں یا ملٹری آپریشن کریں؟ یہ جو ضرب عضب تھا کیا تھا؟ اس کا مطلب ہماری پالیسی کو ٹوک کیا انہوں نے, تو اس کا مطلب ہماری پالیسی درست تھی. تو ہماری پالیسی پیپلز پارٹی کی ایز پالیسی وی ور اگینسٹ ملٹری کورٹس, مگر پھر بھی ہم نے اپنے ریزرویشن کے ساتھ بھی ایکسیپٹڈ ہے. ٹھیک. دوبارہ اب بھی معاملہ اس کے اندر ہے کہ اب بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگینسٹ ہیں, ریوائول دوبارہ ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا اہداف یا جس مقاصد کے لیے وہ بنائی گئی تھیں وہ پورا کر چکی ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا جائے جیسے پہلے کیا گیا تھا. دیٹس اٹ, کنسنسس لے لیا جائے. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز ہے کہ الٹیمیٹلی سندھ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس کو بڑا کیا جاتا ہے. پنجاب میں خاص طور پہ, پنجاب میں تو ایک یہاں پہ آپ کی ہے ایک پالیسی چیزیں, لیکن اوورآل سندھ میں ابھی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ ہی کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے, لیکن وہاں پہ آپ کی پارٹی کی جو گورننس ہے اس کے اوپر بھی بڑا تنقید کا اس میں نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ سر 8 سال وہاں پر ہے لیکن اب تک اس کو پارٹی اس طریقے سے اپنے اوپر یہ داغ یا یہ جو کوشچنز ارائز ہوتے ہیں وہ ختم نہیں کر سکی؟ دیکھیں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کرٹیسزم ہوتا ہے. جس کی بھی گورنمنٹ جہاں بھی ہوگی تنقید ہوگی, تو اوور آل تنقید ہو رہی ہے. جب میری گورنمنٹ تھی وہ کہتے تھے بیڈ گورننس, تو میرا جب یہیں انٹرویو اسی جگہ پہ ہوا تو میں نے کہا آئی گیو یو 3 months. 3 مہینے کے بعد people will forget about my governance and they'll start talking against the present governance. تو اب آپ نے دیکھا کہ ویسا کرنا شروع کر دیا. تو آپ مطمئن ہیں سندھ میں اپنی پارٹی کی گورننس؟ دیکھیں, there is a room for improvement and we can improve in Sindh.
آپ نے دیکھا کہ کہتے تھے کہ چینج آنا چاہیے، تو سندھ میں ہم نے چینج لے آئے ہیں، پارٹی لے آئی ہے سندھ میں چینج، وہاں کافی ریشفل ہوئی ہے، کیبنٹ میں ریشفل ہوئی ہے، اور تنظیم میں ریشفل ہوئی ہے، سی ایم چینج ہوئے ہیں، تو دیٹ پیپل آلویز ڈیمانڈیڈ دیٹ. تو اوور آل پارٹی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو چیئرمین ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، لیکن ایک تاثر یہی ہے کہ جو پالیسیز ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں وہ زرداری صاحب ہی ہیں. اس بات میں کس حد تک یہ بات دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کو چیئر پرسن ہیں، وہ چیئر پرسن ہیں پارٹی کے 4 پیس کے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، اور بلاول بھٹو صاحب ہیں 3 پیس کے چیئرمین. تو لہٰذا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں اور پارٹی کی سی ڈیسیجن لیتی ہے. تو اس لیے وی آر ٹوٹلی موونگ ان اے ڈیموکریٹک مینر. لیکن تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید کوئی تاثر اس لیے ابھرتا ہے کہ شاید زرداری صاحب نہیں تاثر یہ پالیسیز جو ہے زیادہ وہ اس لیے ابھرتا ہے کہ زرداری صاحب از این ایکسپیرینس پرسن. He has served, completed 5 years tenure as the president. He had been in the past, محترمہ صاحبہ کے ساتھ بھی 2 terms میں وہ انہوں نے سرو بھی کیا ہے. تو لہٰذا ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے، اس لیے لوگ ان کو زیادہ بات کرتے ہیں. مگر بلاول بھٹو صاحب ایز اے چیئر پرسن آف دا پارٹی ہی از ڈوئنگ ویل. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی آمد سے پہلے بڑی اگریسونیس تھی، چیزیں تھیں، لیکن ان کے آنے کے بعد اب پیپلز پارٹی اس طریقے سے وہ اگریسونیس نہیں ہے، وہ اس طرح سے وہ بات نہیں ہے جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ سڑکوں پر آئیں گے، بات کریں گے. کیا کوئی بیک اینڈ کے اوپر کوئی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی بات، کوئی چیز، کوئی مفاہمت جو زرداری صاحب کا بڑا خاصا رہا ہے کہ مفاہمت کے حوالے سے کہ مفاہمت؟ دیکھیں، اگر مفاہمت ہوتی تو اس کا بلو لٹمس ٹیسٹ میں بیٹھا ہوں. میں وائس چیئرمین تھا پارٹی کا، مخدوم امین فہیم صاحب بھی وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، اور ہماری پارٹی سے 2 ہی وائس چیئرمین تھے، ایک سندھ سے تھے، ایک پنجاب سے تھے. دونوں کے اوپر 25 کیسز ہیں، اور وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. میں ابھی تک ضمانت میں ہوں. میں تاریخوں پہ بھی جاتا ہوں اور وہاں پیش بھی ہوتا ہوں، اور ہم ضمانتیں بھی کراتے ہیں. ایک کیس کی ضمانت ہوتی ہے، دوسرا کیس بن جاتا ہے. تو مفاہمت یہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی مقدمات ہیں؟ دیکھیں، اور کیا ہے، تو مطلب میں ECL پہ بھی ہوں، مقدمات کو بھی فیس کر رہا ہوں، اور ان کو کریٹیسائز بھی نہیں کر رہا. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، انہوں نے ہمیشہ کورٹس کو فیس کیا ہے اور عدلیہ کا احترام کیا ہے، انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کی ہے، اور ہم کرتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا PMLN؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کورٹس، عدالتوں کا سامنا بھی ہم نے کیا، عدالتوں میں جو افیکٹو بھی ہم رہے ہیں، اور کافی ہارڈ سٹانس رہا عدالتوں کا پیپلز پارٹی کے اوپر، جبکہ ایز کمپیریٹیولی PMLN معاملہ اس طرح سے نہیں رہا؟ ہم نے کوئی ریلیف کے لیے بھی ہم نے کوئی ان سے مطالبہ نہیں کیا، کورٹ سے یا کسی سے. ہم تو بلکہ ایز پرائم منسٹر ہم نے کیبنٹ سے ایک ہم نے ڈیسیجن لیا تھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عدالتی قتل کیا گیا وہ غلط تھا. وی ہیو ٹو کریکٹ دا ریکارڈ. تاریخ کے لیے ہمیں اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور پھر ریفرنس بھیجا تھا صدر صاحب نے ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ ان کو انصاف ملے گا. وی آر اسٹل ویٹنگ. ٹھیک ہے. اور وہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اور یہ امپریشن ڈسپیل کوئی نہیں کر سکا کہ وہ عدالتی قتل نہیں تھا. جو میرا بھی کیس ہے اس کے بارے میں بھی آج بھی کسی ٹاک شو میں آپ جائیں گے تو کم از کم ہمارا ذکر تو آئے گا. تو یہ مانتے ہیں آپ کہ PMLN کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں کا جو موقف رہا ہے وہ سافٹ رہا ہے ایز کمپیریٹیولی ٹو پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، میں نے کمپیریزن نہیں کیا، میں نے اپنی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، مشرف صاحب کے حوالے سے ان کی واپسی اگر ہوتی ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں؟ دیکھیں، ان کے جو کیسز ہیں
he has to face the cases. कोर्ट्स को तो वो पेश होंगे, तो जैसे हम हो रहे हैं, तो वो उसके आने ना आने से हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मगर जो उनके पेंडिंग केसेस हैं उनको तो फेस करना पड़ेगा। वो तो कहते हैं आना चाहते हैं, हालात जब साजगार और मुवाफिक होंगे वो तो पाकिस्तान साजगार का मकसद यही है कि केसेस वगैरह का जो इशू है वो ख़त्म हो जाए, तो उनको आना चाहिए। तो अगर आकर फेस करना चाहते हैं तो फिर भी आएँ, फिर हम मिलकर फेस करेंगे। And what about his participation in the politics? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हर एक को राइट है, अगर हिस्सा लेना चाहे तो कौन रोकता है, अगर आवाम उनके साथ हो। आप समझते हैं कि मुशर्रफ साहब के ख्याल और गुमान में है कि अवाम उनके साथ हैं, आज भी वो पाकिस्तान में मकबूल है बहुत लोगों में? देखिए, आप वो ये तो उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो भी सियासत करना चाहे तो करे, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अच्छा ये मुझे बता दीजिएगा कि इलेक्शंस के हवाले से आप समझते हैं कि इलेक्शन मौजूदा जो टेन्योर है उसमें ही होगा 2018 के अंदर? देखें, सब लोग ये सोच रहे हैं कि इस साल होगा, तो मैं समझता हूँ कि अपने टाइम पे होगा। आपके नज़दीक आप समझते हैं कि मेरे नज़दीक है कि इलेक्शन टाइम पे होगा। ठीक है, और या तो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो कि द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी 4 years, या इट विल कंप्लीट इट्स टर्म। एंड ओवरऑल जो पनामा के मामले के ऊपर जो चीज चल रही है, आप इसको किस लेट तरह द कोर्ट डिसाइड, वी आर नॉट बायस्ड, लेट द कोर्ट डिसाइड। तो उस पर आप समझ, इसलिए आपने देखा होगा कि हम फरीक भी नहीं बने अदालत में। ठीक है, और आपके नज़दीक इस चीज़ के अंदर अगर किसी पे इल्ज़ाम है, जो कहते हैं कि अगर इल्ज़ाम लगा चीज़ें हुई, बहुत बार कहा गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर इल्ज़ाम है चीज़ें, आप समझ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्टांस मियां नवाज शरीफ साहब का वो अपनी जगह पे दुरुस्त है? वो देखें, स्टांस तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, हर एक का स्टांस अपनी तरफ से अच्छा ही होगा, लेट द कोर्ट डिसाइड। मैंने कोर्ट्स मैं तो अपनी तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा 6 माह होती है, तो मैं तो 6 माह का सामान लेकर गया था, मगर उन्होंने मुझे 6 सेकंड में फारिग कर दिया। तो मुझे तो गिला है उनसे कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा 6 माह है और डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल से अगर कम सज़ा हो तो हो नहीं सकती। तो ये तज़ाद क्यों है, ये समझ नहीं आई मुझे, और मुझे क्यों महरूम किया गया जेल से, मुझे जाने देते। ठीक है, मगर मैं जेल से भी प्राइम मिनिस्टर होता, जैसे मेयर ऑफ कराची हैं, रहे जेल में बट ही वो स्टिल मेयर। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ? इंसाफ सही इंसाफ नहीं हुआ कि मुझे 6 माह क्यों नहीं भेजा। ठीक, मैं उस वक्त अप्रिशिएट करता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मेरे ऊपर है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा क्या है, 6 माह, तो मुझे 6 माह क्यों नहीं भेजा। मैं तो इस चीज़ पे गिला कर रहा हूँ कोर्ट से, चल अपने ओल्ड फ्रेंड से। अब ओल्ड फ्रेंड से, ठीक है, वो आप कह चुके हैं, मैं दोबारा उस तरफ नहीं आना चाहता। बहुत शुक्रिया आपका बहुत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फॉर बीइंग विद मी एंड हैविंग दिस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।